अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद तो सबसे बड़ा आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू है। वो कुछ बातें बहुत अहम की हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि बाबा यू डोंट नो दैट्स कॉल्ड जनरेशन गैप, और एज ए फादर आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो मगर इसके अलावा भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक खबर तो कई रोज से गर्म है, एक तो समझ में नहीं आता कि सच भी है कि झूठ है। जब बहुत दूर से ज़रा कंफर्म कर दे दूर तक तो यकीन आता है, जब तक काफ़ी वीडियो भी हो चुके होते हैं कि मलक रियाज साहब का इंटरव्यू आने वाला है, वीडियो आने वाला है, और वो खान साहब की करप्शन की बाकायदा वीडियोज़ दिखाएंगे कि ये डायमंड उनकी बेटी ने खाली नहीं दिए हैं, उन्होंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे पैसा दिया है, यहाँ तक कि जमैमा को भी पैसे मूव किए। अगर वो पैसे साबित हो जाते हैं अकाउंट में जमैमा के, तो इंटरनेशनली प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है खान साहब को। और आपने ये तो देख लिया कि मलिक रियाज को फौरन रिलीफ दे दिया गया। रिलीफ पे बात करते हैं। फिर दूसरी बड़ी खबर कि 4 लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हो गए और 4 नए आ गए, और आर्मी चीफ की सांस में सांस आई कि सबसे बड़े तो जो इमरान डू थे, कोयटा के कोर कमांडर, साबिक ISPR के तर्जुमान, जो वायसराय बिहेव करने लगे थे, और जो आर्मी की अब चीफ की दौड़ में भी कहीं शामिल थे दूर कहीं जाकर, जनाब आसिफ गफूर नोन बाई गफूरा। तो उन्हें नेशनल एकेडमी जो है आर्मी की, उसमें जाके पार्क कर दिया गया है, और वो अपनी बकिया मुलाजमत के दिन वहाँ काटेंगे। इसे सज़ा ही कह सकते हैं उनकी। और मुझे उनका एग्जैक्टली टेनोर तो नहीं पता, मगर कुछ ज़्यादा बड़ा टेनोर नहीं है। अब वो रिटायर हो जाएंगे। तो अच्छा, वो जो एक साहब कह रहे थे मुझसे, मेरे दोस्त हैं, कि मैंने वीडियो किया था ना कि आर्मी चीफ इनसिक्योर है और वो ब्लड प्रूफ लगा के खिताबात कर रहे हैं। तो उनका कि जो नजीम अंजुम है ना, जिससे एक्सटेंशन दी गई है, ये इस वक्त मोस्ट सीनियर एक्सटेंशन हो गई, तो मोस्ट सीनियर हो गए। खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, खुदा ना खास्ता तो मोहतरम नजीम अंजुम, जो डर्टी हैरी के सरपरस्त आला है, एज यू नो दैट, और खान साहब के बारे में जो गुफ्तगू वो कर चुके हैं, आपके सबके इल्म में है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इट वाज वेरी अनयूजुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसने इदारे को भी डैमेज किया है। खान साहब को तो जो किया वो अपनी जगह किया। तो ये जो मलिक रियाज का इंटरव्यू है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर है। और आपने देखा कि रिलीफ तो दे दिया गया कि कल बड़े तरीके से खबर आई, जिस पर किसी ने कोई डिस्कशन नहीं की, कि जो बैंक, कोई शर्कुल बैंक है कोई, जिसने वो 190 मिलियन पाउंड खान साहब को भेजे, और खान साहब ने वो लिफाफा कैबिनेट में दिखा के सबसे ब्लाइंडली साइन लेकर वो पैसे सुप्रीम कोर्ट में, जो कराची बहरिया टाउन पे जो जुर्माना हुआ है उन पर कुछ 600 अरब रुपए के करीब है शायद, वहाँ भेज दिए गए। तो अब खबर आई है कि जी वो पैसे पाकिस्तान हुकूमत के नाम पर तो जब्त किए ही नहीं गए थे, वो तो एक ज़ाती डील थी बरतानिया की और मोहतरम जनाब रियाज मलिक साहब की, और वो पैसे बिल्कुल सही गए हैं। तो मतलब फॉरेन फंडिंग केस तो ख़त्म समझे, वो तो बढ़ गया, जैसे PTI वाले कहते हैं ना, बढ़ गया। अब साइफर में खान साहब को हिला जुला के डील होगी नहीं होगी, वो मैं कल बात कर चुका हूँ। तो ये 2 बड़ी अहम खबरें हैं कि जी 4 नए जनरल आ गए हैं। 9 जनरल तो वो लगा गए थे बाजवा साहब, अभी बाजवा डॉक्ट्राइन जो है वो कहीं मैटर करती है, और बाजवा साहब को इसीलिए बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है सारा कुछ के उनके लोग मौजूद हैं, और बाजवा साहब से भी खान साहब की तो बहरहाल लगती है ना, और नवाज शरीफ साहब भी पैचअप हो गया फाइनली। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, आज आसिफ जरदारी ने बहुत खूबसूरत इंटरव्यू दिया है। आप जैसा कि जानते हैं इन प्रोग्रामों में उनकी मुखालफत की जाती, वो अपनी जगह बरकरार है, बल्कि मैं उनकी मुखालफत यहाँ तक की है कि मैंने अपने बहुत अच्छे दोस्त खोए हैं कुछ, अपने नज़रियाती कमिटमेंट की वजह से। कुछ लोग उसे ब्लेंडर समझते होंगे, मगर मैं उसे ब्लेंडर नहीं समझता, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, वो पर्सनल है एकदम।
مگر جو سچ ہے وہ ماننا چاہیے, کہنا چاہیے. نیوٹرلزم یہی ہوتا ہے, اور میرے نزدیک یہی جرنلزم ہے. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ بلاول ویژنری ہے. حامد میر نے سوال بھی بہت خوبصورت کیے ہیں, بہت ریلیونٹ کوشچن کیے ہیں, اور ایک ایک چیز کھنگالی ہے. خاص کر انہوں نے جو آج اکانومی پہ گفتگو کی, میں بہت حیران ہوا. میں نے کل ہی آپ سے کہا تھا کہ دیکھیں کس کے پاس ایجنڈا ہے, تو آج انہوں نے ایجنڈا کسی حد تک وعدے کیا. ایک تو کہا کہ نہیں, اب حفیظ شیخ جیسے لوگ نہیں ہوں گے, وہ مجبوریاں تھیں, دینا پڑا تھا. اب ودن پارٹی ہوگا جو بھی ہوگا, اس میں کافی نام ہے وہاں ان کے ہاں. جو ایک سیاسی پارٹی ذہن میں رکھیں کہ اگر ایک کراچی کے ایشو پر سندھ میں قوم پرستی نہ کی جائے, اور میرٹ پر, ملک میں میرٹ نہیں تو وہ بھی کیا کریں. جو ایمانداری کی بات ہے کہ ایک ہی سیاسی جماعت ہے, میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ میچورٹی انہی کیا ہے, مگر وہ اسے دکھا کے کرتے کچھ اور ہے. جو آج انہوں نے کہا کہ ہم آئیں گے تو سولر پلیٹ فری کر دیں گے, بہت اچھا. مطلب اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ بجلی گھر گھر فری کر دیں اور انڈسٹری کو سستی ترین بجلی اویلیبل ہو جائے. کاش یہ انکم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جگہ جو عورتوں کو خراب کیا, اور مستحقین ہزاروں مستحقین تو ابھی بھی 10-15 کو تو میں جانتا ہوں کہ جن کو بھگا دیا گیا, انہیں بے معذور بنایا. وہ پیسہ اگر اسی وقت کیا ہوتا, مگر عقل ہے آتی ہے آتے آتے والی بات. تو ایک انہوں نے سولر کے حوالے سے کہا. پھر جو انہوں نے ایک بہت اہم بات کی, دیکھیں ہمارا ملک پاکستان جو ہے زرعی ملک ہے, اور زرعی پروڈکٹ جو ہے بہت بڑے پیمانے پر ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں. انہوں نے بہت خوبصورت بات بتائی کہ جی ڈیلٹا جہاں پانی گرتا ہے سمندر میں جا کے, وہاں پر وہ پانی ہمارا $10 بلین کا, اب سے پہلے کا یہ تخمینہ ہے 10 سال پرانا, اب تو یہ 18-19 بلین ہو گئے ہوں گے. $10 بلین کا پانی ہم ضائع کرتے ہیں, پھینکتے ہیں, کیونکہ ڈیمز نہیں ہے, چھوٹی کنالز نہیں ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے نا پانی کا. تو وہاں پر آموں کے کئی ملین ایکڑ میں آموں کے درخت لگائے, اور ایک بڑی اماؤنٹ کوئی 4-5 ارب روپے خرچ کیے اس پر, اور کافی, اور وہ پورے ملک میں لے کر جائیں گے. اور پھر جو ان کی گفتگو ہے کہ جی انوائرمنٹ ہونا چاہیے, عام آدمی کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور یہ بھی درست کہا کہ بی ایس سی کر لینے سے آپ پی ایچ ڈی کا جاب نہیں لے سکتے, یا پی ایچ ڈی کا جاب لینے سے آپ مائکروسافٹ نہیں بن سکتے, آپ تسلا نہیں بن سکتے, آپ فیس بک نہیں بن سکتے, مارک زکربرگ نہیں بن سکتے, آپ ایمیزون نہیں بن سکتے. وہ عقل سے بنتے ہیں, انوائرمنٹ سے بنتے ہیں. اور یہاں پہ بھی سب, ہر آدمی خوشحال نہیں ہے, ایک تفصیل ہے یہ. بلکہ کل میرے ایک بہت اچھے وکیل ہیں پاکستانی, ینگ چیپ, یہی بار کیا, یہیں کے پلے بڑے ہوئے, وہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ جو ہے بڑا پاکستان ہے, یہاں پہ بھی کمال کرپشن ہوتی ہے, مگر عام آدمی, ایک طویل بحث ہے. میرا خیال یہ کہ عام آدمی کم افیکٹڈ ہے, گو کہ بہت زیادہ ہے. مگر جب ہم پاکستان جیسے ملک دیتے ہیں, تیسری دنیا کے ملک دیکھتے ہیں, تو وہاں تو بہت حالات خراب ہے نا. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں, یہ کل بھی میں نے کہا تھا, آج میں تو کئی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں, آصف زرداری نے اس کو کلیئر کر دیا مکمل, کہ میجارٹی کسی کو نہیں آنی ہے. 172 کسی کے پاس نہیں آنے ہیں, انکلوڈنگ پیپلز پارٹی, اینڈ ہی ریلائز اٹ. اور میاں صاحب کی جو پارٹی زور لگا رہی ہے اور جو کہہ رہی ہے. اچھا پھر آج احسن اقبال شہریب کے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی ہم میجورٹی لیں گے, ہماری پارٹی کو آزمودہ پارٹی ہے, 3 پارٹی ہیں, پی ٹی آئی نے کیا دیا, پیپلز پارٹی نے کیا دیا, اور کراچی بنایا کیا پیپلز پارٹی نے, پشاور بنایا کیا پی ٹی آئی نے, ہم نے لاہور بنایا, ہم نے پنجاب بنایا. تو پنجاب تو میں پورا جنوبی پنجاب گزر کر آیا ہوں, وہ سفر تو مجھے زندگی بھر بھولے گا ہی نہیں. مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ آج کی مہذب سویلائزڈ ورلڈ کا حصہ ہے, تصور ہی نہیں کر سکتے. اور لاہور میں احسن اقبال میرے ساتھ چلے, میں وہ بستیاں, وہ علاقے, وہ ادھڑی ہوئی سڑکیں, وہ گندا پانی, سب انہیں دکھاتا ہوں کہ وہی آج تک ہو رہا ہے کہ وہ جو برج ہے, انڈر پاسز ہیں, انہی کے افتتاح کیے جاؤ, میٹرو بل دکھائے جاؤ, اور گیم کیے جاؤ, شوبازی
لمبے جوتے لانگ شوز پہن کے ہیٹ لگا کے پانی میں اتر جاؤ، معلوم کر لیں کہ لاہور کے شہریوں کو کتنے پرسنٹ کو صاف پینے کا پانی ملتا ہے۔ تو دیکھیں جو ایمانداری کی بات ہے، جو میڈیا جس کے پاس بڑا ہے، جیسے پی ٹی آئی کے پاس اس وقت میڈیا بڑا ہے، سوشل میڈیا پہ کنٹرول ہے، تو ہر طرف وہی چھائے نظر آتے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی ان کا مقابلہ کرنے کی بجائے کرپشن میں کام کرتی تو پاکستان کی تقدیر انہوں نے بدلنی تھی۔ بلا شبہ ایٹمی پروگرام ذوالفقار علی بھٹو نے دیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سی پیک سب کو پتا ہے کہ ویئر اٹ واز بگن جسے کہتے ہیں نا، وہ آصف زرداری نے کیا، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور انہوں نے آج ایک چیز یہ بھی کلیئر کی کہ ہم سڑکیں بنانے کے لیے سی پیک نہیں لائے تھے، وہ تو ایک روڈ بننا تھا، بس سڑکوں میں تو وہ پرائیویٹ پارٹنرشپ کر کے وہ کہتے ہیں سندھ میں بنانے کو تیار ہیں۔ مگر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ کراچی پہ جو ظلم کیا تو کیا پیپلز پارٹی نے، سندھیوں کے ساتھ بھی بہت ظلم کیا۔ کرپشن سے اپنے لوگوں کو جاب دینے کے کہ ان کا ووٹ پکا کرنے کے لیے میرٹ کی دھجیاں اڑائیں۔ ایسے ٹیچر سندھیوں نے خود بتایا مجھے کہ بیچارہ ایک لفظ نہیں بات کر سکتا، ایک لفظ نہیں لکھ سکتا، اور ہائی اسکول میں ٹیچر لگے ہوئے لوگ۔ تو کرپشن، اچھا میں اس کو جواب نہیں سمجھتا، کل بھی بتایا تھا، بی بی بھی کہتی ہیں، اور یہ لوگ بھی اکیلے میں تنہائی میں سب باتیں کرتے ہیں کہ جی کرپشن کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں، ان کی نوٹوں کا مقابلہ نواز شریف وغیرہ یہ کاروباری لوگ ہیں، اور یہ کاروباری لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آئی ایم ایف کے پروگرام اٹھا کے 90 سے دیکھ لیں، انہوں نے کیا کیا وعدے کیے آئی ایم ایف سے، اور کیسے ایمنڈن کیے، اور کیسے بٹریل کیا انہوں نے۔ یہ کہنا، دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ ان پروگراموں میں خان صاحب کی پورے 3.5 سال نہیں، اس سے بہت پہلے سے رائٹنگ بھی موجود ہے، مخالفت کی گئی ہے۔ میں یہ نہیں مانتا سب تباہ خان صاحب کر گئے، گو کہ زرداری صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے، یہ ٹھیک کہہ رہے تھے زرداری صاحب کہ اگر نہ بھگاتے تو آٹے کی بورے لینے کے لیے ٹرک میں پیسے رکھ کے لے جانے پڑتے، اور ایک فوجی فیض حمید ملا ہوا تھا، اور 2028 تک کا پلان تھا۔ اگر آپ سب کو یاد ہو، ان پروگراموں میں بہت پہلے بتا دیا گیا تھا کہ کیا پلاننگ کی ہوئی ہے اور کیا گیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو سب ہماری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے نا۔ اچھا پھر بلاول کے حوالے سے جو آج ان کی گفتگو تھی، بہت ہی نرماہٹ میں کہیں ہلکی سی تلخی تھی۔ میرا تجزیہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ بیڈ کاپ اور گڈ کاپ کی کوئی کہانی ہے، لیکن ایک پرسپشن ہے رضائی صاحب کا، جب اتنی بڑی مخالفت ہو تو اولاد افیکٹڈ ہوتی ہے، یہ میں خوب سمجھتا ہوں، میں اس سے گزرا ہوں۔ ہزاروں لوگ مطلب جاننے والے میرے جانتے ہیں کہ جب ہم اخبار نکالتے تھے ہم بلیک میلر کہلاتے تھے، مگر کوئی آدمی آج تک سامنے نہیں آ سکا جو یہ کہہ دے کہ ہم نے بلیک میلنگ کی ہے اور کسی سے پیسے ناجائز لیے ہیں۔ مگر جو مخالفین ہوتے ہیں نا، وہ بڑے ووکل ہوتے ہیں، وہ 8 10 ہوں، 15 20 ہوں، آپ کے چاہنے والے خاموش ہوتے ہیں۔ پھر یہاں تو کرپشن ہوئی بھی تھی نا، اور اب بھی ہو رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ابھی بھی جو 60 لوگوں کی لسٹ ہے، سارا کچھ، مگر اگر یہ کرپشن نہ کرتے، میرٹ پہ رہتے تو، اور اب بھی اگر کسی کے پاس کوئی میچورٹی لیول ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے، مگر ان کی وہ بلاول ٹھیک کہتا ہے کہ یہ جو بوڑھے آس پاس جمع ہے نا، پرویز اشرف سے لے کر یوسف زدہ گیلانی سے لے کر جہاں تک چلے جائیں، یہ سب کرپٹ ہے، اب ان کے ساتھ کام نہیں ہو سکتا۔ تو یقیناً یہی کوئی اختلاف ہے، اور جسے انہوں نے بڑی خوبصورتی سے نبھایا کہ جی کہ ہر گھر کی اب تو یہی کہانی ہے نا کہ بابا یو ڈونٹ نو، تو یہ بہت ہے کہ آپ باہر بڑے دانشور ہو، عقل مند ہو، دنیا آپ کے سامنے سر جھکاتی ہو، مگر جب آپ گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ ایک سب سے بڑا بیوقوف اس گھر میں ایک لاپرواہ، سست، ناکارہ، جسے زندگی کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے، جو اپنی چائے کا کپ بھی نہیں اٹھا سکتا، جو سگریٹ کی ایشٹرے گراتا رہتا ہے، جو صفائی کے مسائل پیدا کرتا ہے، وہ باپ ہوتا ہے۔ تو پھر ساتھ میں یہ بات بالکل درست کی کہ اس کی ایجوکیشن زیادہ ہے بلاول کی زرداری صاحب کے مقابلے میں، اور اس کی انگریزی بھی اچھی ہے،
اس کی نالج بھی ہے مگر تجربہ نہیں ہے. اور پھر پاکستان کے انوائرمنٹ کا، پولیٹیکل کلچر کا، سوشو پولیٹیکل کلچر کا، ٹریڈیشنز، مذہب، سب چیزوں کو جب جمع کریں تو بلا شبہ زرداری صاحب کا بہت تجربہ ہے اور ایکسپیرینس میٹر. تو یہ درست ہے کہ وہ زیر تربیت ہے ابھی بلاول. اور دیکھیں زرداری صاحب نے بالکل واضح منظر کشی کر دی ہے فیوچر کی اگر انتخابات ہوتے ہیں. اور ساتھ میں جو تازہ میں بھول رہا تھا کہ جو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہے کہ جی آپ کے تو الیکشن پہلے والے جو ہے نا وہ فیک تھے اور وہ پراپر نہیں تھے، تو آپ یا تو 20 دن میں کیجئے آپ، ورنہ ہم آپ کو آپ کے نشان سے بلے سے محروم کر دیں گے بیٹ سے. حامد خان نے وہ ایکسیپٹ کر لیا کہ جناب ہمارے یہاں پرابلم تو ہے، لیڈرشپ بھی جیل میں ہے، کارکن بھی بھاگے ہوئے ہیں یا جیل میں ہے، مین لیڈر بھی جیل میں ہے اور یہ 20 دن بہت کم ہے. اب الٹے سیدھے کریں گے، اس میں بھی کوئی لکونہ نکالا جا سکتا ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب پی ٹی آئی کو بلے کی بنیاد پر باہر کرنے کا فیصلہ ہو گیا کہیں بظاہر لگتا ہے، مگر ایسا ہونا نہیں چاہیے. مگر زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں الیکشن تو وہ لڑیں گے. اور زرداری صاحب نے بہت کمال باتیں کی ہیں کہ جی حکومت تو وہی پی ڈی ایم کے سٹائل کی بننی ہے کہ سب اسٹیک ہولڈرز ساتھ ہوں گے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ لیڈ جو ہے پی ایم ایل این کر رہی ہو. مگر دیکھیں یہ تو اب ہر طرف سے کنفرم ہو گیا ہے نا کہ، اور یہ بہت خطرناک اور بہت غلط ہوا ہے، اس کا بہت برا نتیجہ نکلے گا کہ پہلے سے پرسپشن بنا دیا گیا کہ جی نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے. جو پروٹوکول دیے گئے بکننگ سے آپ کو ابھی پہنچے بھی نہیں تھے تو آپ کو بتانا شروع کر دیا تھا. میں دیکھیں بہت سی باتیں میں بہت دبے لفظوں میں کرتا رہا ہوں. میں آپ کو صاف بتا چکا ہوں کہ باقاعدہ 8 ماہ پہلے ڈیل ہوئی. آرمی چیف جو آج ہیں لندن میں یہ گئے ہوئے تھے اپنے ٹینور اپنی اس نئی پوسٹنگ سے 8 ماہ پہلے 7 ماہ پہلے، اور طے ہوا. اور آخر تک نوٹ کریں کہ مسلم لیگ نون میں بہت سے لوگ مان گئے تھے کہ جناب باجوہ صاحب سے مل کے کوئی فیصلہ کر لیا جائے اور محترم جناب حافظ عاصم منیر صاحب کو نہ لے جائے. مگر انہوں نے آخری فیصلہ سنایا کہ نا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا چاہے ماشاءاللہ لگاتے ہیں. تو وہ احسان کا بدلہ اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے کہ جب پہلے سے. اب تو ہر آدمی کہہ رہا ہے نا، اگر نوٹ کریں اب تو ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ جی پرسپشن بن چکا ہے کہ جی وہ پرائم منسٹر ہوں گے، اور پیپلز پارٹی ماننے کو تیار نہیں نظر آتی ہے. پھر 18ویں ترمیم پہ جو انہوں نے سٹانس، اور جو انہوں نے آج اسٹرانگ لہجے میں سٹانس لیا ہے کہ سندھ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، انہوں نے کہا کہ جی ہم مذاہمت کریں گے، نہ بلوچستان مانے گا اور نہ کے پی کے مانے گا. اور یہ معاملہ ایسے، اچھا میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف سے کوئی بھی توقع مت رکھیے گا. یہ ہر بار ڈیل کرتے رہے، یہ انہی کے لوگ ہیں جو انہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہتے تھے. میں نے ان کو ڈے ون کہہ دیا تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، 40 سال کی عمر میں پیغمبری نہیں ملتی، 40 سال کی عمر کے بعد پیغمبری نہیں ملتی. طے ہو چکا ہوتا ہے کہ بس جو کچھ آپ ہیں بس وہ 40 سال کی عمر میں، ویسے تو تربیت 14 سال کی عمر میں مکمل ہو جاتی ہے نا. تو یہ ہر بار انہیں پھر نکال دیں، یہ پھر ڈیل کر آ جائیں گے. یہ جمہوریت پرست نہیں ہے، جمہوریت پسند نہیں ہے. میثاق جمہوریت سے لے کر کہیں کی کہانی بھی آپ دیکھ لیں. تو بہرحال بظاہر تو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کوئی بڑا کارنامہ کرتی نظر آتی ہے. جو حالات ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ اب تو لاڈلا آتا ہے نا ان کا، تو اور اب تو سب کچھ ننگا ہو چکا ہے، اوپن ہو چکا ہے کہ جی سب کو پتہ ہے کہ یہ پولیٹیکل کہیں جو چاہے اپنے آپ کو کہیں، مگر سب کو پتہ ہے کہ پوری حکومت پی ڈی ایم کی بھی وہی چلا رہے تھے. اس سے پہلے تو تھا ہی سارا کچھ، جھگڑا اسی بات پہ ہوا. پھر یہ نگراں حکومت مکمل ان کی ہے. مگر یہ درست ہے. خیر میں ادھر نہیں جاؤں گا. دیکھیں آخر میں آپ کو انڈیا سے ایک اہم بات سنانا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی. عقل کے ساتھ فیصلے اگر سب نے نہیں کیے، اگر تقسیم برقرار رہی، میں اب بھی کہتا ہوں کہ ریاض ملک کا انٹرویو لے آئیے، کچھ کر لیجئے، کتنے ثبوت کے ساتھ لے آئیے. یہاں تو لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جی وہ بھی تو کرپٹ ہے.
اگر یہ کرپٹ ہے تو کیا ہوا؟ یہ پھر بھی لائل ہے. تو ایک نیا انتشار پھیلنے جا رہا ہے. اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ محترم جناب ریاض ملک صاحب پہلے کی طرح سب کی آنکھوں کا تارا ہے، لاڈلے ہیں اور استعمال ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ تو کہتا ہے کہ میں تو پہیے لگا دیتا ہوں. وہ اپنا ہر حکومت سے کام لیتا ہے، ہر افسر سے کام لیتا ہے، ہر جنرل سے کام لیتا ہے. تو میں آپ کو آخر میں یہ ایک پنچایت کا واقعہ ہے جس نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے وہ سناتا ہوں. یہ کہ ایک جنوبی صوبہ ہے جو آپ میں سے اکثریت کو پتا ہے. اس میں ادھن تورائی گاؤں کچھ عرصے پہلے جھونپڑیوں، غریب دیہاتیوں کا ایک ٹھکانہ کہلاتا تھا. یہاں ایک پنچایت بھی تھی جو آس پاس کے 11 چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کی نمائندہ پنچایت تصور کی جاتی تھی. سال 2001 میں رنگا سوامی شاموگم اس پنچایت کا پنچ بنا. رنگا سوامی پڑھا لکھا پنچ تھا. اس نے پنچایت کو آپسی جھگڑوں اور زمینوں کی تقسیم سے نکال کر ان کو ایک چکی سے بجلی، ہوا چکی سے بجلی بنانے کا آئیڈیا دیا اور راضی کر لیا، اور ایک بینک سے اس سسٹم کے لیے قرض بھی حاصل کیا. رنگا سوامی کو بجلی چاہیے تھی، لیکن بقول اس کے کسی ایسے ایندھن سے بجلی بنانا جو ختم ہو جاتی وہ بے وقوفی ہے. اس نے سورج اور ہوا میں سے ہوا کا انتخاب کیا، کیونکہ تامل ناڈو کا یہ علاقہ اس کے لیے موزوں ترین بھی تصور کیا جاتا ہے. تنگ حاصل کر لیا گیا اور ونڈ مل چل گئی. یہ گاؤں کی ضرورت سے زیادہ بجلی بنا رہی تھی. پھر کیا تھا؟ رنگا سوامی نے تامل الیکٹرک سپلائی کمپنی کو اضافی بجلی فروخت کرنا شروع کر دی. پنچایت کو سالانہ 23 لاکھ روپے کی آمدن شروع ہو گئی، جو پاکستانی تقریباً کچھ 60-65 لاکھ روپے ہوتی ہے. اس آمدنی نے نہ صرف قرض ختم کیا بلکہ ترقی کے راستے ہی کھول دیے. پنچایت نے ایک مشترکہ بایو گیس کا پلانٹ لگا کر بجلی کی کھپت مزید کم کر دی. 775 نئے گھر بنا کر جھونپڑیاں ختم کی گئیں. بورنگ اور ٹنکیاں بنا کر پانی کا فلٹر پلانٹ تک لگا لیا. یہ پڑوسی دیش میں تامل ناڈو کی ایک پنچایت کی کہانی ہے. ہماری پنچایتیں مطلب پاکستان میں جرگے غیرت کے فیصلوں کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے مشہور نہیں ہے. اور آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہماری جرگے پنچایتیں اس معاملے میں کچھ غیرت کریں گی، یا یہاں کوئی رنگا سوامی شامونوگم نہیں ہے. جو مجھے تو نہیں لگتا کہ ان پنچایتوں میں جو ہوتا ہے کہ قتل کے بدلے بہن اور بیٹی دے دی جاتی ہے 8 سال کی، 6 سال کی، اور 40 سال 50 سال کے مرد سے 9 سال کی لڑکی کی شادی کر دی جاتی ہے. تو باعث عبرت ہے ہمارا پڑوس بہت بدل رہا ہے. یہاں تک کہ سوشل میڈیا پہ طالبانی پروپیگنڈا صحیح میں کچھ تو حقیقت ہوگی کہ افغانستان بھی بدل رہا ہے. تو غور کریں